निहाल हाशमी को धमकी महंगी पड़ गई। सेनेटरशिप से तो इस्तीफा दिया ही, पार्टी रुकनियत से भी हाथ धोना पड़ गया। वजीर आजम की निहाल हाशमी से बास पुर्स, शो कॉज जारी। चीफ जस्टिस का भी तकरीर का नोटिस कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। निहाल हाशमी के धमकी आमेज बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। साद रफीक कहते हैं निहाल हाशमी की तकरीर जाती मगर नाकाबिल कबूल और तकलीफ दे है। किसी रुकन को जज्बात में उल्टी सीधी तकरीरें करने की इजाजत नहीं दे सकते। निहाल हाशमी के बयान के बाद अपोजिशन के हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और JIT को धमकियां देना नून लीग का कल्चर है। नून लीग लोगों को खरीदती और डराती है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट लगा ली। निहाल हाशमी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। खुर्शीद शाह का कल असेंबली में दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान। कहते हैं सदर को एक लफ्ज नहीं बोलने देंगे। JIT को धमकाना समझ से बालातर है। गुंडागर्दी से मुल्क नहीं चलेगा। पनामा पेपर्स JIT ने तहकीकात का दायरा मुल्क भर में फैला दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वालिदा शमीम अख्तर समेत शरीफ खानदान के 14 अफराद के असासों की तफसीलात 3 जून तक फराहम की जाएं। स्टेट बैंक का मालियाती इदारों को खत। हसन नवाज आज भी पेश नहीं हुए। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन SECP को तलब कर लिया। गोशवारों में न्याजी सर्विसेज जाहिर न करना गलती थी। इमरान खान के खिलाफ ऑफशोर कंपनी केस में नईम बुखारी का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। जमायमा की जानिब से $2,58,000 दिए और 5 ट्रांजेक्शन इमरान खान को साबित करना होंगी। रिकॉर्ड आने तक फैसला नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्टी फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराजात मुस्तरद कर दिए। 7 जून को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या कोई जमात भारत से फंड्स ले तो महज वक्त गुजरने के बायस उसकी तहकीकात न की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दहशत गर्दी का एक और बड़ा वाकया। जर्मन सफारत खाने के करीब खुदकुश हमला, 80 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। पाकिस्तानी सिफारती अमला भी शामिल। डॉन लीक्स मामले के बाद आर्मी चीफ की वजीर आजम से पहली एलानिया मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ पेशरफ्त पर कमेटी का इजहार इत्मीनान। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, एक्शन प्लान से मुतालिक उमूर पर सलाह और मशवरे। पहले दहशतगर्द हम पर भारी थे, अब हम दहशतगर्दों पर भारी हो गए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान का दावा। एक जंग वो थी जिस पर दहशतगर्द हम पे हावी थे और हम जो है वो थे। आज वो है कि हम दहशतगर्दों पे हावी है। कहते हैं मुल्क दुश्मनों को बलूचिस्तान में रहने का हक नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर जंग लड़ेंगे। लोड शेडिंग के सताए और महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.20, डीजल ₹1.60 सस्ता। मट्टी के तेल, लाइट डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। डॉक्टर साहब से दरखास्त है, चेयरमैन ग्रीन पार्टी आए प्लीज हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। बिलावल भुट्टो ने नूरियाबाद में 100 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लोड शेडिंग खत्म करने के वादे पर वोट लेने वालों ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। हुक्मरान JIT से बच भी गए तो अवाम उन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। अगर ये JIT से बच भी गए तो अवाम इन्हें निकाल देंगे। कराची में अवाम का जलाओ घेराव और एहतजाज काम कर गया।
लोड शेडिंग और शहरियों को दरपेश तकलीफ पर नेपरा जाग उठा। लोड शेडिंग के मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की के इलेक्ट्रिक को 3 दिन में पेश होने की मोहलत। तैयब तरीन पेश न हुए तो जेल भी भेज सकते हैं, जावेद नागौरी की वार्निंग। सोशल मीडिया में इदारों पर तनकीद करने के इल्जाम में पहला मुकदमा दर्ज। FIA ने लाहौर से अदनान अफजल नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। मुलजिम पर आर्मी और डॉन लीग्स के हवाले से चौधरी निसार से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। ये पैदा हुए तो हक से जरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से जरीयत खरीद ली, और जब हो गए मौला जब हो गए अल्लाह। आज न्यूज की रूह परवर रमजान ट्रांसमिशन रमजान हमारा ईमान नजरियान में नाज़रीन में बेहद मदपज़ीर आई। उलमाए कराम की ईमान अफरोज गुफ्तगू मारूफ कव्वालों के सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं। बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। आज से कोई 10-12 दिन पहले मैंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था, उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। शर्म उनको नहीं आती। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। इस सब के अलावा बुलेटिन में शामिल करेंगे कल से इंग्लैंड में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें, लेकिन पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी से मुतालिक। JIT को बराह रास्त धमकियां देना नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को भारी पड़ गया। न सिर्फ पार्टी रुकनीत गई बल्कि सेनेट की नशिस्त से भी हाथ धो बैठे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जाती हैसियत में बुला लिया है। ये सब कब और कैसे हुआ आपको तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको वो तकरीर सुनवाते हैं जो निहाल हाशमी ने इस्लामाबाद में यौम तकबीर की तकरीब के खिताब के दौरान की। और तहरीक इंसाफ ने इसे सोशल मीडिया पर डालकर एक तूफान बरपा। निहाल हाशमी का ये बयान सामने आते ही हुकूमती नुमाइंदों ने जहां इसे नामुनासिब करार दिया, वहीं आला सतह पर कार्रवाई भी की गई। निहाल हाशमी का बयान एटम बम से कम साबित नहीं हुआ और इसका पहला शिकार हुकूमत बनी जो JIT में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही है। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने फौरी तौर पर बयान को इंतहाई गैर मुनासिब करार देकर संगीनी कम करने की कोशिश की। साद रफीक ने कहा कि तकरीर निहाल हाशमी की जाती राय मगर नाकाबिले कबूल और तकलीफ दे है। किसी रुकन को उल्टी सीधी तकरीरें करने की इजाजत नहीं दे सकते। निहाल हाशमी के बयान को वजीर आजम हाउस ने इंतहाई संजीदगी से लिया। निहाल हाशमी की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। शोकास नोटिस जारी करने के 3 रोज में जवाब भी तलब कर लिया। साथ ही निहाल हाशमी से सेनेटरशिप से मुस्ताफी होने के लिए भी कहा गया, जिस पर निहाल हाशमी ने सेनेट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट के दफ्तर ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी JIT को धमकियों का नोटिस लेते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को कल तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने लीगी रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी के बयान का नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ने मामले को पनामा अमल दरामद बेंच में समाअत के लिए भेज दिया है। निहाल हाशमी को नोटिस जारी करते हुए कल जाती तौर पर तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। निहाल हाशमी के धमकी आमेज बयान को अपोजिशन जमातों की जानिब से भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के बाहर इजलास बुलाकर निहाल हाशमी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली से लाइव कवरेज न मिलने पर अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर असम्बली निहाल हाशमी पर तनकीद का मरकज बन गई। अपोजिशन रहनुमाओं ने धमकी आमेज बयान की सख्त मजम्मत करते हुए निहाल हाशमी के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि निहाल हाशमी को डिसीट करने का मुतालबा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी बयान को आड़े हाथों लिया। आज न्यूज से गुफ्तगू में कमरुज़्ज़मान कायरा ने बयान को नून लीग की पॉलिसी करार दिया।
دیکھیے نہال ہاشمی کی گفتگو مسلم لیگ کے اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ کا ہمیشہ وتیرہ رہا کہ جب بھی یہ کسی اپنے حرکت کے وجہ سے قابو میں آ جاتے ہیں تو جس ادارے کا ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا احتساب ہو رہا ہوتا ہے یہ اس ادارے سے لڑ پڑتے ہیں. نعیم الحق نے اسے جے آئی ٹی کی تحقیقات میں مداخلت قرار دیا. آج سے پھر ایک اور سازش جو پرائم منسٹر ہاؤس سے جس کی ابتدا ہوئی ہے وہ سامنے آئی ہے. ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جے آئی ٹی اور عدلیہ کے خلاف مسلم لیگ نون کے قائدین نے مغلظات اگلنی شروع کر دی ہیں، دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. نواز شریف خود اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور دہشت گردی پر مبنی سٹیٹمنٹس یا بیانات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو اب اپنے اقتدار کی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا تھا کہ کیا اس بیان پر پاکستانی اداروں کے دبنگ محافظ چودھری نثار حرکت میں آئیں گے؟ نہال ہاشمی کی تقریر پر نون لیگ نے فوری اقدامات اٹھانے اور نقصان کم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی صفوں سے اس اداروں کے خلاف آواز اٹھی ہو. اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں. پہلے دھمکیاں اور پھر معافیاں. اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات ہے. کرنے کی کانسپریسی اور مطلب اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا. پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ ٹچ اینڈ گو والی بات تھی. اور وہ یہ بھی باتیں انالیسز لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں راحیل شریف کے بھی خلاف اس میں کوئی کانسپریسی کا ایک مواد موجود تھا، اس طرح کی باتیں تھیں. اگست 2015 جب حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں عروج پر تھیں، سینیٹر مشاہد اللہ خان نے سابق آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر سنگین الزامات عائد کر دیے. انفارمیشن یہی ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کچھ اس طرح کی خلیج اور اختلافات پیدا کر کے پرائم منسٹر صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ راحیل شریف صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور جب وہ ایکشن لیں تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس ایکشن کو نہ ہونے دیں اور اس کو سب کو انڈو کر کے خود وہ جو ہے اقتدار سنبھالنے کی کوشش کریں. اس انٹرویو کے بعد مشاہد اللہ خان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے. جولائی 2015 جب وزیر اعظم کے خلاف مشرف دور کی ریفرنس دوبارہ کھولنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو پرویز رشید نے نیب پر چڑھائی کر دی. کسی کو مقدمہ چلانا یا سزا دلوانا تو درکنار، مقدمے کی کاروائی بھی شروع نہیں کر سکی نیب. 6 ماہ بعد وزیر اعظم بھی نیب سے سخت ناراض دکھائی دیے. ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں. نیب پر اس تنقید اور دھونس دھمکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیب کو بیان جاری کرنا پڑ گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف ریفرنسز نہیں کھولے جا رہے. پیناما کیس کی سماعت کے دوران جب عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کے جواب سے بہت سے صفحات غائب ہیں تو خواجہ سعد رفیق نے بھی اس کا سخت جواب دیا. تاریخ پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ماضی اس سے بھی زیادہ تلخ ہے. 30 نومبر 1997 کو جب نواز شریف کے خلاف عدالت میں کیس کی سماعت جاری تھی کہ نواز شریف کیبنٹ کے وزراء اور بڑی تعداد میں پارٹی اراکین نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا اور عدالتی کارروائی روک دی. اس دوران صدر فاروق لغاری کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد وسیم سجاد کو عبوری صدر مقرر کر کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اب آپ کو خبر دیں کہ پیناما پیپرز کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج جوڈیشل اکیڈمی میں ہوا. تاہم وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے صاحبزادے حسن نواز ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے. پاناما پیپرز پر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. کمیٹی کی صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر واجد ضیاء کر رہے تھے. نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنان کی آمد کے باعث جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف اور راستوں پر سیکیورٹی سخت رکھی گئی. مرکزی راستے بند کر کے بیت المال کے دفتر کے راستے کو کھولے رکھا گیا. نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو جے آئی ٹی میں پیش ہونا تھا لیکن وہ نہیں آئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن سے اسلام آباد پہنچنے اور وقت کی کمی کے باعث حسن نواز پیش نہیں ہو سکے. منگل کو وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز پیش ہوئے، تاہم انہوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کی بات کی. یہ چیز میں جو دستاویزات وہ مانگیں گے میں ان کو پیش کروں گا اور جو میرے قانونی حقوق جو ہیں اس کے مطابق ہوں. قانونی حقوق سے جو ہے ہٹ کے کوئی کاغذ نہیں پیش کیا جائے گا. پاناما کیس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے پیش ہو رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے
کہ وہ بے گناہ ہیں اور کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکے گا۔ بلٹن میں بھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ کابل میں ہوا ایک اور بڑا حملہ، طالبان کا ذمہ داری لینے سے انکار، پھر ملزم کون ہے؟ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بڑا بول، کہا ہم دہشت گردوں پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دیں افغانستان سے، جہاں جرمن سفارت خانے کے قریب دھماکے میں 80 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں صحافی اور پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل کا علاقہ وزیر اکبر خان دھماکے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ خودکش حملہ نے بڑے ٹرک کو جرمن سفارت خانے کے قریب اڑا دیا۔ دھماکے سے دیگر غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ واقعے میں صحافیوں اور سفارتی عملے سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے لیا۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے دھماکے میں پاکستانی سفارتکاروں اور عملے کے ارکان کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کابل میں ہونے والی اس دہشت گردی کی پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، اور نیوز شو میں ابھی ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کی، جو دہشت گردی کے حوالے سے بڑا بول گئے۔ کہا کہ کل دہشت گرد ہم پر بھاری تھے، آج ہم ان پر بھاری ہیں۔ جنگ وہ تھی جس پر دہشت گرد ہم پہ حاوی تھے اور ہم جو ہے وہ تھے، آج وہ ہے کہ ہم دہشت گردوں پہ حاوی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج پہلے دہشت گرد کہتے تھے کہ یہاں پر حکومت نہیں ہے، یہاں حکومت کی رٹ نہیں ہے، لیکن آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر حکومت کی رٹ ہے، یہاں حکومت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حکومت کی جو ہے رٹ وہ بحال کی ہے، اور انشاءاللہ اس کو مزید بحال کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ میاں صاحب ہمیشہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے ہی عوام کو اندھیروں میں دھکیلا اور اب قوم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ حکمراں JIT سے بچ بھی گئے تو عوام انہیں نکال باہر پھینکیں گے۔ بلاول بھٹو نے نوری آباد میں 100 میگا واٹ کے بجلی گھر کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے وزیر اعظم پر شدید تنقید کی۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہو۔ آپ ہمیشہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ چیئرمین PP نے کہا کہ عوام کو چور کہنے والے پاناما کیس بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ JIT سے بچ بھی گئے تو عوام انہیں نکال دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید منصوبوں کی تفصیلات بیان کی جو جلد کام شروع کریں گے۔ خاص طور پہ بجلی کے پروجیکٹس کو جلد سے جلد آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ 1000 میگا واٹ ونڈ پاور میں 100 میگا واٹ یہ 250 میگا واٹ اور لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ تھر میں ہمارے منصوبے جو چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ زندگی دے تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تھر جو پاکستان کی بجلی کا مسئلے کا حل تھر سے نکلے گا، وہ آپ انشاءاللہ تعالی ہم سب دیکھیں گے۔ شدید گرمی کے باوجود تقریب میں PP کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جو رہنماؤں کے حق میں نعرے لگاتی رہی۔ اب خبر ہے عمران خان سے متعلق، جنہوں نے ایبٹ آباد میں 75 کلو واٹ کے پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر کہا کہ صوبے میں 2000 میگا واٹ کے منصوبے جاری ہیں۔ اگر وفاق مشکلات پیدا نہ کرتا تو بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایبٹ آباد کے علاقے نمل میں توانائی منصوبے کی افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ 75 کلو واٹ بجلی فراہم کرے گا۔ عمران خان نے بجلی پر گفتگو کی تو وفاق پر تنقید کرنا نہ بھولے۔ 2000 میگا واٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور اگر سینٹر تنگ نہ کرے، اگر انہوں نے مشکلیں نہ پیدا کرتے تو بھی ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے، پرمیشن دی دیتے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 2000 میگا واٹ کے منصوبوں سے 12 لاکھ افراد کو سستی پن بجلی مہیا ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کا اور نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ پیسہ کما کر پاکستان لائے جبکہ نواز شریف لوٹ کر دولت ملک سے باہر لے گئے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ بنی گالا کے گھر کی خریداری کے لیے جمائمہ کی طرف سے رقم دینے کی تفصیلات موصول نہ ہونے تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حنیف عباسی کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے جمائمہ خان کی جانب سے $2,30,000 سے زائد بھیجنے سے متعلق وضاحت طلب کی۔ نعیم بخاری نے کہا کہ راشد خان کے اکاؤنٹ میں $1,10,000 جمائمہ نے نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص نے بھیجے۔ راشد خان کو یاد نہیں رقم کہاں سے آئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جمائمہ کی جانب سے $2,58,000 دینے اور 5 ٹرانزیکشنز عمران خان کو ثابت کرنا ہوں گی۔ جمائمہ کی طرف سے ریکارڈ آنے تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نعیم بخاری نے نیازی سروسز ظاہر نہ کرنے کی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا بدنیتی شامل نہیں تھی، جس پر جسٹس فیصل عرب بولے وکیل خود اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ پہلے نیازی سروسز کو ظاہر کرنا غیر ضروری قرار دیا گیا اور اب غلطی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ عمران خان آف شور کمپنی کے ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر نہیں تھے، جس کی وجہ سے ٹیکس ریٹرن میں آف شور کمپنی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ ادھر پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کسی بھی معاملے پر از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ممنوعہ ذرائع سے غیر ملکی فنڈنگ کی چھان بین کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کیا کوئی جماعت بھارت سے فنڈ لے تو محض وقت گزرنے کے باعث تحقیقات نہیں کی جائیں گی؟ فیصلے میں یہ بھی ذکر ہے کہ پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکی کہ درخواست گزار اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ اکبر ایس بابر تاحال تحریک انصاف کے رکن ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی فنڈنگ سے متعلق مختصر فیصلہ 8 مئی کو سنایا تھا۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جیسے اعلیٰ فورمز پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان قانونی مارکہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں فریقین کے رہنما باہر آ کر ایک دوسرے پر نت نئے انداز میں سیاسی حملے کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آج دونوں نے ایک دوسرے پر کیا وار کیے۔ ہم نے تو قانون اور آئین کے مطابق اداروں کے سامنے سر جھکا دینا ہے اور آج بھی ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن تمہیں عمران خان ہم پکڑ پکڑ کے لائیں گے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، سانپ پٹاری سے باہر آ گیا ہے۔ آپ کے پاس یہاں پر پی ٹی آئی سے نکالا ہوا بگوڑا جو ہے وہ درخواست دیتا ہے اور باہر آ کر میڈیا ٹاک جو ہے وہ ڈینیل عزیز آ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ان ریلو کٹوں کے ذریعے انہوں نے میری کردار کشی کی کوشش کی ہے۔ عوام سمجھتے جا رہے ہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو عدالتوں سے بھاگتے نہ، اگر یہ سچے ہوتے تو عدالتوں سے سٹے کے پیچھے نہ جاتے۔ آپ کے صاحبزادے نے جو پچھلے 4 سال میں آپ کو 88 کروڑ روپے بھیجے ہیں اور اب آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 1.5 کروڑ رہ گیا ہے، بتائیں وہ 86 کروڑ روپے کہاں خرچ کیے گئے؟ عمران خان نیازی صاحب انہوں نے آج ایک اور پلانترا مارا ہے اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ نیازی سروسز جو ہے یہ میری نہیں ہے۔ جندال سمیت دوسرے الزام لگانے والے راشد خان کی بیوی کس ملک کی نیشنل ہے؟ وہ پاکستان کا دوست ہے یا پاکستان کا دشمن؟ آپ تو نہیں بتائیں گے، 2-4 دن بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کی، جس نے دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیوں خصوصاً آپریشن رد الفساد کے دیر پا نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی دن بدن بگڑتی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر کی دن بدن بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیوں اور آپریشن رد الفساد کے دیر پا نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے سیکیورٹی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آئی ایس آئی اور فرنٹیئر ورکس کے سربراہان اور مشیر قومی سلامتی نے اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ کمیٹی کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم اور آرمی چیف کی الگ سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی۔ جنرل قمر باجوہ نے آپریشن رد الفساد پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کیا جائے گا اور پاک سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ ابھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔ ویلکم بیک کریں گے کراچی کا، جہاں شہریوں نے چوتھا روزہ بھی اندھیرے میں افطار کیا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ اب بھی جاری ہے۔ منیر، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن حدید اور کورنگی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شکار عوام رہی۔ بلدیہ، بڑا بورڈ، سرجانی، اورنگی میں بھی بجلی غائب رہی، جبکہ میٹروویل، ابوالحسن اصفہانی روڈ، سفورہ گوٹ، گلستان جوہر، ایف بی ایریا میں وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔
لیاقت آباد ایف سی ایریا، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی، ماڑی پور، شیر شاہ، پاک کالونی، کماڑی اور منگو پیر میں بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ نیلم کالونی، سلطان آباد، صدر، برنس روڈ، گزری، پنجاب کالونی، ڈیفینس اور کلفٹن میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں گلبہار کے رہائشیوں نے بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف شدید احتجاج کیا، سڑک بلاک کر کے ٹائر نظر آتش کیے گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 5 دنوں سے علاقے میں بجلی منقطع ہے۔ شہر عقائد کے بعد سے بھی ملک کے دیگر شہروں کی عوام کی طرح روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گلبہار کے علاقے میں بھی 5 دنوں سے بجلی کی بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ خدا کا خوف کرو، ہماری لائٹ چلے جاتی ہے تو ہم روزے دار آدمی بندے، کوئی کیسے بیمار، کوئی کیسے سوئے، نہ پانی نہ بجلی ہے۔ یہ 3 دن سے جب سے رمضان شروع ہوا جب سے ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، خود ایسیوں میں سو رہے۔ گولی مار 1 نمبر علی بستی گل محمد ولیج کے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد علاقے میں بجلی کا مسئلہ حل کرایا جائے تاکہ رمضان کے مہینے میں ان کی کچھ مشکلات تو کم ہو سکیں۔ سندھ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سی ای او کے الیکٹرک کو 3 دن میں پیش ہونے کی مہلت دے دی ہے۔ چیئرمین کمیٹی جاوید ناگوری کہتے ہیں کہ طیب ترین پیش نہیں ہوئے تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ کراچی میں چیئرمین جاوید ناگوری کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کے الیکٹرک کے نمائندوں کو بولنے نہیں دیا گیا۔ سی ای او کے الیکٹرک کی عدم موجودگی پر اجلاس 3 جون تک ملتوی کر دیا گیا۔ ارکان کمیٹی نے کے الیکٹرک انتظامیہ پر اظہار برہمی بھی کیا۔ چیئرمین جاوید ناگوری کا کہنا تھا کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ضرورت پڑی تو کے الیکٹرک کے دفتر بھی جائیں گے۔ کراچی کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 16 سے 18 گھنٹے تک جاری ہے۔ قیامت کی گرمی اور اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ حیدرآباد میں عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹائر نظر آتش کر کے سڑک بلاک کر دی۔ نواب شاہ میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہڑتال کی گئی، تاہم کاروباری مراکز اور مارکیٹیں بند رہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی عوام نے احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان میں عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ عوام نے کہا کہ حکومتی احکامات کے باوجود سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ایک تو گرمی، اوپر سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بڑی خبر ہے لاہور سے، جہاں محکمہ انسداد دہشت گردی نے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں کے قریب سے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مبینہ دہشت گرد افغانستان سے تربیت لے کر آئے ہیں اور ان سے خود کش جیکٹس اور ہینڈ گرینیڈ بھی برآمد ہوئے۔ یہ دہشت گرد عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لاہور میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے کارروائی کی ہے اور سگیاں کے قریب 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ یہ مبینہ دہشت گرد افغانستان سے تربیت لے کر آئے ہیں اور ان سے خود کو جیکٹ اور ہینڈ گرینیڈ بھی برآمد ہوئے۔ یہ دہشت گرد عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔